ना सुना उसने तवज्जो से। और मेरी बात सुनो, रुक जाओ ऑन, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चलो अभी इसी वक्त घर चलो। शर्म नहीं आई तुझे? एक बार भी नहीं सोचा तूने अपने दोस्त की बहन के साथ ये सब करते हुए? यार जानता हूँ मैं कि जोया वाली बात पे अब तक तुम मुझसे खफा हो। दो फैक्ट्रियों के बाद मामी जान का मुंह सीधा हुआ है मेरे साथ, और तेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी भी नहीं मानेगी वो इस सब के लिए। साफ नियत से शादी के लिए प्रपोज किया मैंने उससे। हाँ, ये गलती हो गई कि मैंने तुझे नहीं बताया। तू किस दिन काम आएगा? तुम बात करके देखो, तुम्हारी बात थोड़ी कोई टालेगा। जी बीजान, कौन से हॉस्पिटल में है वो? बीजान मैं आ रहा हूँ। शामी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा? दुआ करें, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। आप लोग बहुत लेट लेकर आए हैं उसको। पता नहीं किसकी बददुआ लगी हमें। अब दुआ करें कि मेरा शामी ठीक हो जाए। मेरी मानो तो तुम माफी मांग लो आयला से। बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। बेटा, मजलूम की आह तो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती। लोग भूल जाते हैं आरफा, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। तुम मानो या ना मानो, लेकिन दिल में सब जानते थे कि आयला बेकसूर है। उसने सच कहा था और शामी ने झूठ बोला। माफी मांग लो बेटा। आयला, आयला, तयम्मा, तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं तायम्मी? हमारी माँ से मेरा दुश्मनी में मैं बहुत आगे बढ़ गई, और जैसे आदत ही हो गई मुझे हर एक को हकारत की नजर से देखने की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटे। मैं ये भूल गई थी कि क्या देखने वाला है, उसकी नजर भी मुझ पर है, वो हिसाब लेगा मुझसे। और इन सब बातों में मैं अपने बेटे की खुशियों से खिल गई। तायम्मा हौसला करें प्लीज। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ कर देना और दुआ करना मेरे बेटे की। सबको माफ कर चुका हूँ। फैक्ट्री खरीदना इसलिए ज़रूरी था कि मैं ख़ानदानी बिजनेस को बचा सकूं। दोस्तों, अब यहाँ पर शामी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है क्योंकि उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। आरफा बेगम को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना गलत किया था आयला के साथ। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, और उन्होंने अपने बेटे के साथ भी बहुत गलत किया। वो आयला से मोहब्बत करता था, लेकिन आरफा बेगम की ज़िद थी कि किसी सूरत आयला को वो अपनी बहू नहीं बनाएंगी, और इसी वजह से ये सारी ड्रामेबाजियाँ आरफा बेगम ने करी थीं। इधर रिमला जा रही थी वापस अपने बाप के साथ। वो आयला के पास आती है और कहती है, आयला आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। कल रात मैंने सोचा कि मुझे एक चांस तो लेना चाहिए, लेकिन ऑन बहुत अच्छा लड़का है, और ऑन जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं आयला। ऑन लेकिन मेरे लिए एक ऐसी दीवार थी जहां मैं अपना सर पटकती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं होता था। ऑन कहता है कि तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई। रिमला कहती है हाँ, और मैं अब जा रही हूँ अपने बाप के साथ सऊदी अरब, और आइंदा कभी नहीं आऊँगी। ये सुनकर ऑन कहता है ये तो बहुत अच्छा है। आयला कहती है रिमला से, क्या तुम शामी से मिलने नहीं जाओगी? तो कहती है रिमला, नहीं, मेरा इतना बड़ा ज़र्फ़ कहाँ है, तुम जाओ उससे मिलो जाकर। जिसके बाद आयला हॉस्पिटल जाएगी तो माफ़िया मांगेगी आरफा बेगम और कहेगी, बेटा मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तो आयला कहती है, क्या हो गया है ताई जान, कैसी बातें कर रही हैं, आप हौसला करें।
عارفہ بیگم کہتی ہیں کہ میں شمسہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط۔ میں نے اپنے بیٹے کو تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میں اس پر حکمرانی کروں گی۔ جس کے بعد وہ اون سے کہتی ہیں، اون بیٹا میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اون کہتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ فیکٹری میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ماموں جان کو ان کی نظروں میں گرا دوں، ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے خاندانی بزنس کو بچانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے فیکٹری خریدی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ شامی ٹھیک ہے اور آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عارفہ بیگم کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ شامی سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں، جس کے بعد شامی کا باپ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا دبئی میں، وہاں سے جواب آ گیا ہے، تم جوائن کر سکتے ہو جا کر۔ تو شامی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ سب کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، ویسے بھی ہمارا یہاں رہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اون آئلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اوپر یقین نہیں کیا آئلہ۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ جس کے بعد اون آئلہ کو ایک پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چاہو آئلہ تو ابھی بھی میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے۔ اگر تم چاہو تو تم شامی کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر آئلہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیپرز کا انتظار رہے گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئلہ کافی زیادہ تیار ہوتی ہے اور پھر اون وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو آئلہ؟ تو آئلہ کہتی ہے اسی کے لیے جو اتنا ناراض ہوا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر اون کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں سائن کر کر۔ یہ سن کر آئلہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اون نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ منتیں کرنے لگتی ہے اون کی اور کہتی ہے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا میرے ساتھ؟ میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اس رملہ کے ساتھ۔ جس کے بعد اون بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کاغذات پر سائن کیے ہیں کہ فیکٹری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ سن کر آئلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ فیکٹری کی مالک تم رہو گی تو ٹیکس تو شوہر کو بھرنا ہوگا نا۔ جس کے بعد آئلہ اون کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سسپینس کون کریٹ کرتا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ تو کہتا ہے اون کہ اتنی دیر سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون لگاتا ہے اتنی دیر تیار ہونے میں؟ تو آئلہ پوچھتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا، کس نے بتایا آپ کو میں تیار ہو رہی ہوں؟ جس کے بعد اون بتاتا ہے کہ رافع اور زویا نے اسے بتایا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کہتی ہے وہ لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ تو کہتا ہے اون میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کروا دی جائے، جب فیوچر میں ہماری لڑائی ہوگی تو کوئی تو ہوگا نا ہماری صلح کروانے والا۔ جس کے بعد آئلہ اون سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فیکٹری تایا ابو کو واپس کر دی جائے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اون کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فیکٹری کی مالک تم ہی رہو گی۔ ہاں ہم شیئرز کی گنجائش نکال سکتے ہیں اور پارٹنرشپ پر بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے بدگمان ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں۔ یہ سن کر اون بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل
ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اب یہاں پر شامی کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری تھی۔ عارفہ بیگم کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا تھا آئلہ کے ساتھ، اس کی زندگی برباد کر دی انہوں نے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بہت غلط کیا۔ وہ آئلہ سے محبت کرتا تھا لیکن عارفہ بیگم کی ضد تھی کہ کسی صورت آئلہ کو وہ اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور اسی وجہ سے یہ ساری ڈرامے بازیاں عارفہ بیگم نے کری تھیں۔ ادھر رملہ جا رہی تھی واپس اپنے باپ کے ساتھ، وہ آئلہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آئلہ آئی ایم سوری، کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات میں نے سوچا کہ مجھے ایک چانس تو لینا چاہیے، لیکن اون بہت اچھا لڑکا ہے اور اون جیسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں آئلہ۔ اون لیکن میرے لیے ایک ایسی دیوار تھی جہاں میں اپنا سر پٹکتی رہتی تھی لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اون کہتا ہے کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی۔ رملہ کہتی ہے ہاں، اور میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے ساتھ سعودی عرب، اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر اون کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے۔ آئلہ کہتی ہے رملہ سے کیا تم شامی سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ تو کہتی ہے رملہ نہیں، میرا اتنا بڑا ظرف کہاں ہے، تم جاؤ اس سے ملو جا کر۔ جس کے بعد آئلہ ہاسپٹل جائے گی تو معافیاں مانگے گی عارفہ بیگم اور کہے گی بیٹا میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری گناہ گار ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو آئلہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تائی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ عارفہ بیگم کہتی ہیں کہ میں شمسہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط۔ میں نے اپنے بیٹے کو تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میں اس پر حکمرانی کروں گی۔ جس کے بعد وہ اون سے کہتی ہیں اون بیٹا میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اون کہتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ فیکٹری میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ماموں جان کو ان کی نظروں میں گرا دوں، ایسا نہیں تھا، میں اپنے خاندانی بزنس کو بچانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے فیکٹری خریدی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ شامی ٹھیک ہے اور آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عارفہ بیگم کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ شامی سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں، جس کے بعد شامی کا باپ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا دبئی میں، وہاں سے جواب آ گیا ہے، تم جوائن کر سکتے ہو جا کر۔ تو شامی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ سب کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، ویسے بھی ہمارا یہاں رہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اون آئلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اوپر یقین نہیں کیا آئلہ۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ جس کے بعد اون آئلہ کو ایک پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چاہو آئلہ تو ابھی بھی میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے، اگر تم چاہو تو تم شامی کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر آئلہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیپرز کا انتظار رہے گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئلہ کافی زیادہ تیار ہوتی ہے اور پھر اون وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو آئلہ؟ تو آئلہ کہتی ہے اسی کے لیے جو اتنا ناراض ہوا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر اون کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں سائن کر کر،
یہ سن کر آئلہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اون نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں، جس کے بعد آئلہ منتیں کرنے لگتی ہے اون کی اور کہتی ہے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا میرے ساتھ، میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اس رملہ کے ساتھ۔ جس کے بعد اون بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کاغذات پر سائن کیے ہیں کہ فیکٹری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ سن کر آئلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ فیکٹری کی مالک تم رہو گی تو ٹیکس تو شوہر کو بھرنا ہوگا نا۔ جس کے بعد آئلہ اون کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سسپینس کون کریٹ کرتا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ تو کہتا ہے اون کہ اتنی دیر سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون لگاتا ہے اتنی دیر تیار ہونے میں؟ تو آئلہ پوچھتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا، کس نے بتایا آپ کو میں تیار ہو رہی ہوں؟ جس کے بعد اون بتاتا ہے کہ رافع اور زویا نے اسے بتایا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کہتی ہے وہ لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ تو کہتا ہے اون میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کروا دی جائے، جب فیوچر میں ہماری لڑائی ہوگی تو کوئی تو ہوگا نا ہماری صلح کروانے والا۔ جس کے بعد آئلہ اون سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فیکٹری تایا ابو کو واپس کر دی جائے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اون کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فیکٹری کی مالک تم ہی رہو گی۔ ہاں ہم شیئرز کی گنجائش نکال سکتے ہیں اور پارٹنرشپ پر بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے بدگمان ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں۔ یہ سن کر اون بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اب یہاں پر شامی کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری تھی۔ عارفہ بیگم کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا تھا آئلہ کے ساتھ، اس کی زندگی برباد کر دی انہوں نے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بہت غلط کیا۔ وہ آئلہ سے محبت کرتا تھا لیکن عارفہ بیگم کی ضد تھی کہ کسی صورت آئلہ کو وہ اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور اسی وجہ سے یہ ساری ڈرامے بازیاں عارفہ بیگم نے کری تھیں۔ ادھر رملہ جا رہی تھی واپس اپنے باپ کے ساتھ، وہ آئلہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آئلہ آئی ایم سوری، کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات میں نے سوچا کہ مجھے ایک چانس تو لینا چاہیے، لیکن اون بہت اچھا لڑکا ہے اور اون جیسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں آئلہ۔ اون لیکن میرے لیے ایک ایسی دیوار تھی جہاں میں اپنا سر پٹکتی رہتی تھی لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اون کہتا ہے کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ رملہ کہتی ہے ہاں، اور میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے ساتھ سعودی عرب اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر اون کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے۔ آئلہ کہتی ہے رملہ سے کیا تم شامی سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ تو کہتی ہے رملہ نہیں، میرا اتنا بڑا ظرف کہاں ہے، تم جاؤ اس سے ملو جا کر۔ جس کے بعد آئلہ ہاسپٹل جائے گی تو معافیاں مانگے گی عارفہ بیگم اور کہے گی بیٹا میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری گناہ گار ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو آئلہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تائی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ عارفہ بیگم کہتی ہیں کہ میں شمسہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط۔ میں نے اپنے بیٹے کو تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں،
مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میں اس پر حکمرانی کروں گی۔ جس کے بعد وہ اون سے کہتی ہیں، اون بیٹا میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اون کہتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ فیکٹری میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ماموں جان کو ان کی نظروں میں گرا دوں، ایسا نہیں تھا، میں اپنے خاندانی بزنس کو بچانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے فیکٹری خریدی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ شامی ٹھیک ہے اور آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عارفہ بیگم کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ شامی سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں، جس کے بعد شامی کا باپ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا دبئی میں، وہاں سے جواب آ گیا ہے، تم جوائن کر سکتے ہو جا کر۔ تو شامی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ سب کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، ویسے بھی ہمارا یہاں رہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اون آئلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اوپر یقین نہیں کیا آئلہ۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ جس کے بعد اون آئلہ کو ایک پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چاہو آئلہ تو ابھی بھی میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے، اگر تم چاہو تو تم شامی کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر آئلہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیپرز کا انتظار رہے گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئلہ کافی زیادہ تیار ہوتی ہے اور پھر اون وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو آئلہ؟ تو آئلہ کہتی ہے اسی کے لیے جو اتنا ناراض ہوا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر اون کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے کیونکہ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں سائن کر کر۔ یہ سن کر آئلہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اون نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ منتیں کرنے لگتی ہے اون کی اور کہتی ہے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا میرے ساتھ، میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اس رملہ کے ساتھ۔ جس کے بعد اون بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کاغذات پر سائن کیے ہیں کہ فیکٹری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ سن کر آئلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ فیکٹری کی مالک تم رہو گی تو ٹیکس تو شوہر کو بھرنا ہوگا نا۔ جس کے بعد آئلہ اون کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سسپینس کون کریٹ کرتا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ تو کہتا ہے اون کہ اتنی دیر سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون لگاتا ہے اتنی دیر تیار ہونے میں؟ تو آئلہ پوچھتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا، کس نے بتایا آپ کو میں تیار ہو رہی ہوں؟ جس کے بعد اون بتاتا ہے کہ رافع اور زویا نے اسے بتایا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کہتی ہے وہ لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ تو کہتا ہے اون میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کروا دی جائے، جب فیوچر میں ہماری لڑائی ہوگی تو کوئی تو ہوگا نا ہماری صلح کروانے والا۔ جس کے بعد آئلہ اون سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فیکٹری تایا ابو کو واپس کر دی جائے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اون کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فیکٹری کی مالک تم ہی رہو گی، ہاں ہم شیئرز کی گنجائش نکال سکتے ہیں اور پارٹنرشپ پر بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے بدگمان ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں۔ یہ سن کر اون بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اب یہاں پر شامی کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری تھی۔ عارفہ بیگم کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا
کہ انہوں نے کتنا غلط کیا تھا آئلہ کے ساتھ، اس کی زندگی برباد کر دی انہوں نے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بہت غلط کیا۔ وہ آئلہ سے محبت کرتا تھا، لیکن عارفہ بیگم کی ضد تھی کہ کسی صورت آئلہ کو وہ اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور اسی وجہ سے یہ ساری ڈرامے بازیاں عارفہ بیگم نے کری تھیں۔ ادھر رملہ جا رہی تھی واپس اپنے باپ کے ساتھ، وہ آئلہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، آئلہ آئی ایم سوری، کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات میں نے سوچا کہ مجھے ایک چانس تو لینا چاہیے، لیکن اون بہت اچھا لڑکا ہے، اور اون جیسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں آئلہ۔ اون لیکن میرے لیے ایک ایسی دیوار تھی جہاں میں اپنا سر پٹکتی رہتی تھی، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اون کہتا ہے کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ رملہ کہتی ہے ہاں، اور میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے ساتھ سعودی عرب، اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر اون کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے۔ آئلہ کہتی ہے رملہ سے، کیا تم شامی سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ تو کہتی ہے رملہ، نہیں، میرا اتنا بڑا ظرف کہاں ہے، تم جاؤ اس سے ملو جا کر۔ جس کے بعد آئلہ ہاسپٹل جائے گی تو معافیاں مانگے گی عارفہ بیگم، اور کہے گی، بیٹا میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری گناہ گار ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو آئلہ کہتی ہے، کیا ہو گیا ہے تائی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ عارفہ بیگم کہتی ہیں کہ میں شمسہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط۔ میں نے اپنے بیٹے کو تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میں اس پر حکمرانی کروں گی۔ جس کے بعد وہ اون سے کہتی ہیں، اون بیٹا میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اون کہتا ہے کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ فیکٹری میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ماموں جان کو ان کی نظروں میں گرا دوں، ایسا نہیں تھا، میں اپنے خاندانی بزنس کو بچانا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے فیکٹری خریدی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ شامی ٹھیک ہے اور آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عارفہ بیگم کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ شامی سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں۔ جس کے بعد شامی کا باپ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا دبئی میں، وہاں سے جواب آ گیا ہے، تم جوائن کر سکتے ہو جا کر۔ تو شامی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ سب کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، ویسے بھی ہمارا یہاں رہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اون آئلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اوپر یقین نہیں کیا آئلہ۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ جس کے بعد اون آئلہ کو ایک پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر تم چاہو آئلہ تو ابھی بھی میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے، اگر تم چاہو تو تم شامی کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر آئلہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیپرز کا انتظار رہے گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئلہ کافی زیادہ تیار ہوتی ہے، اور پھر اون وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو آئلہ؟ تو آئلہ کہتی ہے، اسی کے لیے جو اتنا ناراض ہوا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر اون کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں سائن کر کر۔ یہ سن کر آئلہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اون نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ منتیں کرنے لگتی ہے اون کی، اور کہتی ہے، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا میرے ساتھ؟
میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اس رملہ کے ساتھ۔ جس کے بعد اون بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کاغذات پر سائن کیے ہیں کہ فیکٹری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ سن کر آئلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ فیکٹری کی مالک تم رہو گی تو ٹیکس تو شوہر کو بھرنا ہوگا نا۔ جس کے بعد آئلہ اون کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سسپینس کون کریٹ کرتا ہے، بہت بڑے ہیں آپ۔ تو کہتا ہے اون کہ اتنی دیر سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون لگاتا ہے اتنی دیر تیار ہونے میں؟ تو آئلہ پوچھتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا، کس نے بتایا آپ کو میں تیار ہو رہی ہوں؟ جس کے بعد اون بتاتا ہے کہ رافع اور زویا نے اسے بتایا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کہتی ہے وہ لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ تو کہتا ہے اون میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کروا دی جائے۔ جب فیوچر میں ہماری لڑائی ہوگی تو کوئی تو ہوگا نا ہماری صلح کروانے والا۔ جس کے بعد آئلہ اون سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فیکٹری تایا ابو کو واپس کر دی جائے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اون کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فیکٹری کی مالک تم ہی رہو گی۔ ہاں ہم شیئرز کی گنجائش نکال سکتے ہیں اور پارٹنرشپ پر بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے بدگمان ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں۔ یہ سن کر اون بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اب یہاں پر شامی کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کری تھی۔ عارفہ بیگم کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا تھا آئلہ کے ساتھ، اس کی زندگی برباد کر دی انہوں نے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بہت غلط کیا۔ وہ آئلہ سے محبت کرتا تھا لیکن عارفہ بیگم کی ضد تھی کہ کسی صورت آئلہ کو وہ اپنی بہو نہیں بنائیں گی، اور اسی وجہ سے یہ ساری ڈرامے بازیاں عارفہ بیگم نے کری تھیں۔ ادھر رملہ جا رہی تھی واپس اپنے باپ کے ساتھ، وہ آئلہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آئلہ آئی ایم سوری، کیونکہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات میں نے سوچا کہ مجھے ایک چانس تو لینا چاہیے، لیکن اون بہت اچھا لڑکا ہے اور اون جیسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں آئلہ۔ اون لیکن میرے لیے ایک ایسی دیوار تھی جہاں میں اپنا سر پٹکتی رہتی تھی لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اون کہتا ہے کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ رملہ کہتی ہے ہاں، اور میں اب جا رہی ہوں اپنے باپ کے ساتھ سعودی عرب اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر اون کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے۔ آئلہ کہتی ہے رملہ سے کیا تم شامی سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ تو کہتی ہے رملہ نہیں، میرا اتنا بڑا ظرف کہاں ہے، تم جاؤ اس سے ملو جا کر۔ جس کے بعد آئلہ ہاسپٹل جائے گی تو معافیاں مانگے گی عارفہ بیگم اور کہے گی بیٹا میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں تمہاری گناہ گار ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو آئلہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تائی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ عارفہ بیگم کہتی ہیں کہ میں شمسہ کی نفرت میں اتنی آگے نکل گئی کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط۔ میں نے اپنے بیٹے کو تو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں نے بیٹا پیدا کر دیا ہے تو میں اس پر حکمرانی کروں گی۔ جس کے بعد وہ اون سے کہتی ہیں اون بیٹا میں تو تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ تو اون کہتا ہے
کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، اور کسی کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ فیکٹری میں نے اس وجہ سے خریدی تھی کہ میں ماموں جان کو ان کی نظروں میں گرا دوں، ایسا نہیں تھا، میں اپنے خاندانی بزنس کو بچانا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے فیکٹری خریدی تھی۔ ادھر ڈاکٹر صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ شامی ٹھیک ہے اور آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عارفہ بیگم کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ شامی سے بھی معافی مانگ لیتی ہیں، جس کے بعد شامی کا باپ اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا دبئی میں، وہاں سے جواب آ گیا ہے، تم جوائن کر سکتے ہو جا کر۔ تو شامی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ سب کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، ویسے بھی ہمارا یہاں رہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اون آئلہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اوپر یقین نہیں کیا آئلہ۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ غلطی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا، جس کے بعد اون آئلہ کو ایک پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چاہو آئلہ تو ابھی بھی میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں دونوں خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے، اگر تم چاہو تو تم شامی کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر آئلہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے پیپرز کا انتظار رہے گا، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے آئلہ کافی زیادہ تیار ہوتی ہے اور پھر اون وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم کس کے لیے تیار ہوئی ہو آئلہ؟ تو آئلہ کہتی ہے اسی کے لیے جو اتنا ناراض ہوا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر اون کہتا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں سائن کر کر۔ یہ سن کر آئلہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اون نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں، جس کے بعد آئلہ منتیں کرنے لگتی ہے اون کی اور کہتی ہے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا میرے ساتھ، میں آپ سے محبت کرتی تھی، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اس رملہ کے ساتھ۔ جس کے بعد اون بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کاغذات پر سائن کیے ہیں کہ فیکٹری ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ سن کر آئلہ کی جان میں جان آتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ فیکٹری کی مالک تم رہو گی تو ٹیکس تو شوہر کو بھرنا ہوگا نا، جس کے بعد آئلہ اون کو دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سسپینس کون کریٹ کرتا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ تو کہتا ہے اون کہ اتنی دیر سے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون لگاتا ہے اتنی دیر تیار ہونے میں؟ تو آئلہ پوچھتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا، کس نے بتایا آپ کو میں تیار ہو رہی ہوں؟ جس کے بعد اون بتاتا ہے کہ رافع اور زویا نے اسے بتایا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کہتی ہے وہ لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ تو کہتا ہے اون میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کروا دی جائے، جب فیوچر میں ہماری لڑائی ہوگی تو کوئی تو ہوگا نا ہماری صلح کروانے والا۔ جس کے بعد آئلہ اون سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ فیکٹری تایا ابو کو واپس کر دی جائے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اون کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فیکٹری کی مالک تم ہی رہو گی، ہاں ہم شیئرز کی گنجائش نکال سکتے ہیں اور پارٹنرشپ پر بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد آئلہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ مجھ سے بدگمان ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں جیسی بھی ہوں میں آپ کی ہوں۔ یہ سن کر اون بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔